इस दरबार के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी धर्म के लोग हो या कोई सा भी हो, यहाँ सब लोग आते हैं बाबा के दरबार में, आन के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हज़रत के टाइम से ही माशाल्लाह यहाँ लंगर बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ लंगर एक नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ आम पब्लिक के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, कि यहाँ दो तरह के लंगर होते हैं, वेज और नॉन वेज। आज के नज़रिए में जैसे एक हाईटेक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, एक मॉडर्न ज़माना है, जी। इसमें लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कुछ अंधविश्वास से जुड़ी होती हैं, भूत प्रेत ये सब, जादू टोना टोटका करा दिया, ये सब। अब एक बात आपकी क्या राय है? देखो, मैं अब आपको बताऊं सीधी सी और सिंपल सी बात। जी आप माशाल्लाह मुसलमान हैं, बेशक। ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और भी जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह अपने मज़हब को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बहुत छोटी सी बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, और बहुत आसान वाली बात बता रहा हूँ ये। नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है, नाम है सैयद अफसर निज़ामी साहब, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जो दिल्ली में है उनके चेयरमैन हैं। एक अहम शख्सियत है, बात करते हैं कुछ ख़ास चीज़ों को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया में ये दरगाह जानी जाती है। लोग यहाँ आते हैं हाज़िरी लगाने के लिए, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और यहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी साथ में लेकर जाते हैं। जैसे इस दरगाह के बारे में मशहूर चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किस्से हैं, अपना एक बड़ा इतिहास है। और आज के नज़रिए में जहाँ लोग दूसरों की दरगाहों के बाहर जाके तमाम हंगामा करते हैं, वहाँ ऐसा दिल्ली शहर में दिखाई नहीं देता। ये सबकी आस्था का केंद्र है, हर कोई आता है, नेता अभिनेता, दुनिया भर के मशहूर सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं। तो फिलहाल उर्स भी आने वाला है, उस चीज़ को लेकर बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं, उर्स के बारे में थोड़ा बताएं, आगे क्या क्या आप करते हैं। ठीक है, असल क्या है कि हमारे यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर और ख़ासतौर से हज़रत के आस्थाने के अंदर, दरगाह तो दिल्ली में बहुत सारी हैं, मगर यहाँ जो है हज़रत के आस्थाने में जहाँ बैठे हैं, यहाँ दो दरगाह हैं। एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े शायर थे, पोइट थे, आप टूटे-हीन थे। टूटे-हीन मतलब पूरी दुनिया में आपसे बड़ा पोइट कोई नहीं था। और हज़रत महबूब इलाही के मुरीद खलीफा हैं। तो हमारे यहाँ दो दरगाह हैं, दो ज़ारते हैं। जो भी कोई आता है दरगाह के अंदर, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो या आम पब्लिक हो, कोई भी आता है तो पहले हज़रत अमीर खुसरो की बारगाह में हाज़िरी करता है, सलाम करता है, इसके बाद फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पे आता है। और ये जो दरगाह जो है, बाबा का जो आस्थाना है, दरगाह जो है, ये 800 साल हो गई हैं और आपका बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर। और इस दरबार के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी धर्म के लोग हो या कोई सा भी हो, यहाँ सब लोग आते हैं बाबा के दरबार में, आन के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अपनी दुआएं कबूल होती हैं, मत्था टेकते हैं आन के। और यहाँ माशाल्लाह हज़रत के आस्थाने के अंदर हज़रत के टाइम से ही लंगर जो है, आपके टाइम से ही है। कि देखिए, चाहे वो हिंदू का मंदिर हो या दरगाह का हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, भंडारा जो है वो हर जगह है। और भंडारे को जो है हर मज़हब ने कहा है कि आप जितना लंगर बांट सकते हो, जितना आप दान कर सकते हो, उतना आपका फ़ायदा है, पुण्य का काम है। तो इसी तरह हज़रत के टाइम से ही माशाल्लाह यहाँ लंगर बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ लंगर एक नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ आम पब्लिक के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, कि यहाँ दो तरह के लंगर होते हैं, वेज और नॉन वेज। अच्छा, तो ये लंगर का डेली रूटीन आपका रहता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर डेली रूटीन है। यहाँ जितने भी जो ज़ायरीन दरगाह के अंदर आते हैं, यहाँ आन के खाना खाते हैं दरबार शरीफ में। ज़ायरीन जो, जैसे ज़ायरीन तो आते हैं, आमतौर पर बहुत सारे लोग बेरोजगार, कोई भी ये ज़रूर देखिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, कोई मज़हब का हो, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा ये मुसलमान या हिंदू है, सिख है, ईसाई है। हज़रत महबूब इलाही ने सबको वेलकम करा है और हज़रत ने सबके लिए दुआ करी है। तो आजकल कार्ड देकर एंट्री होती है अपने धार्मिक स्थलों में, बहुत सारे लोगों ने ये माहौल बना दिया मौजूदा हालात में। देखिए, मैं आगे देखिए, मैं और के लिए तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये जो दरगाह है ये 800 साल से दरबार है। और 800 साल से पहले से, जब बाबा निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे, जब से ही जो है किसी को यहाँ मना नहीं है। हर दरबार के अंदर, हर फ़कीरी दरबार में कोई भी आ सकता है, कोई भी आन के जो है यहाँ बैठ सकता है, कोई भी आन के यहाँ दुआ कर सकता है, कोई भी आन के यहाँ लंगर खा सकता है। कोई ऐसा मशहूर किस्सा जब लोग आए और अचानक उन्होंने इसके सवाल उठाए हैं, वो फिर मुरीद होकर गए हों यहाँ से? देखिए, किस्से तो हज़रत महबूब इलाही के बहुत सारे किस्से हैं कि मैं आपको कौन कौन से किस्से बताऊँ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का भी किस्सा है, हज़रत महबूब पाक के काफ़ी मुरीदों का भी किस्सा है। और हज़रत सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको एक
بہت مشہور قصہ ہے جو لوگوں نے کتابوں کے اندر پتہ نہیں جو انہوں نے بیچاروں نے سنا وہ اس حساب سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ بنا دیا، مگر اصلی جو قصہ ہے وہ حضرت امیر خسرو کا یہ قصہ ہے کہ جب ایک بزرگ ایک جیسے گاؤں ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں حضرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ ایک گیاس پور ایک گاؤں تھا، یہ گیاس پور ایک ولیج تھا حضرت یعنی کہ 750 سال پہلے جب حضرت نظام الدین اولیاء صاحب تشریف لے کے آئے مطلب دلی کے اندر، تو یہ کنورٹ ہوا آپ کے نام سے حضرت نظام الدین. پہلے اس سے پہلے گیاس پور ولیج تھا. جی آپ کی پیدائش جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کی پیدائش ہے بدائن شریف کی. آپ کے جو والد ہیں وہ ہیں بخارا شریف کے رہنے والے ہیں. آپ کی والدہ بھی جو ہیں وہ یہیں بخارا شریف بدائن شریف کی ہیں. تو وہاں حضرت آپ کی جو والدہ ہیں، آپ کا نام تھا حضرت بی بی زلیخا. تو جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ ماشاءاللہ 2 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے تھے بدائن شریف کے اندر ہی. تو آپ کے جو والد جو تھے کہ کیسے آپ نے ماشاءاللہ جو کہتے ہیں نا ہماری قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کی آیت، قرآن شریف کا جو ہمارے یہاں حافظ قرآن بنتا ہے وہ آپ نے تلاوت کری، اور جب کری تو آپ کے والد نے آپ کی دنیا سے پردہ فرما دیا تھا. جب آپ نے دنیا پردہ فرما دیا تھا تو حضرت محبوب پاک کی جو والدہ تھی کہ اس کا وہ دم ویسی ہو گئی، اور اللہ نے جو ہے آپ کو ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کا بہت بڑا نام تھا، مگر آپ دنیا میں تو اتنا فیمس نہیں ہوئے تھے. تو اصلی نام کا آپ کا نام ہے حضرت محمد، اور آپ کو دنیا جانتی ہے حضرت نظام الدین کے نام سے، اور لقب آپ کا ہے محبوب الہی، یعنی کہ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی زری زربخش کا مطلب یعنی کہ سونا چاندی لٹانے والے. تو یہ تو میں نے آپ کو حضرت کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کا، کہ آپ کو شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کو. اور ایک گاؤں کے اندر بات ہو رہی تھی جس کی 7 بیٹیاں تھیں، مگر وہ ماشاءاللہ کہ اس کا عامل کامل تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے بعد آمدنی نہیں تھی کمانے کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا تھا بھائی کیا کرے گا، تیری بچیاں جو ہیں کہ ان کی سب کی شادی کرنی ہے، کچھ ان کے لیے کر. کہہ رہا کیا کروں، ایک دن کماتا ہوں، 2 دن یا 3 دن فاقہ کرتا ہے، یعنی کہ بھوکا رہتا ہوں، کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا تو ایک کام کر کہ اس کا گیاس پور میں ایک بابا رہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت نظام الدین بابا، تو وہاں پر جا، اور وہاں جا کے جو ہے وہ دربار پہ ان کے پاس جو جاتا ہے وہ کبھی کوئی خالی نہیں آتا، وہ کچھ نہ کچھ کسی کو عطا کر دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی یہ بات ہے. تو لوگوں نے وہاں پہ اس ٹائم پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سونا چاندی ہوتے تھے کہ اس کا اس ٹائم پہ لوگوں نے اکٹھے کر کے اس کو دیے اس بابا کو، اور کہا کہ تو گیاس پور کی طرف ولیج کی طرف نکل جا، وہاں سے نظام الدین بابا ملیں گے. تو کسی طرح بھی وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا، مگر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی میری خانقاہ کے اندر آتا ہے، میرے دربار میں آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، تو آپ اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس کو کھانا کھلانا. کہ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی بھوکا آئے یا نہ آئے تو آپ کا فرض ہے اس کو کھانا کھلانا، کھانے کا وقت ہو کھانا کھلانا، یا کوئی اور وقت ہو تو آپ کو جو چیز وہ مانگے وہ دینا، پھر میرے پاس آپ لے کے آنا. تو وہ جو تھا شخص آیا حضرت کے پاس پوچھتا ہوا حضرت کی بارگاہ میں، تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہے بتا. کہہ رہے مجھے تو حضرت سے ملنا ہے. میں نے کہا حضرت ملیں گے، پہلے تم کھانا کھاؤ. نہیں مجھے تو حضرت سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے مجھے کہ میں حضرت محبوب الہی سے یعنی حضرت نظام الدین صاحب سے ملوں. تو وہاں سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کا ایک یہ تھا کہ جب بھی آپ کہیں جاتے تھے تو اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی کی آستانے میں یعنی کہ اپنے پاس آتے تھے، آپ حضرت کے پاس آتے تھے اور اپنے پیر و مرشد سے دعا کروا کے اور پھر جاتے تھے. آپ اپنا سر جھکا کے آپ سرکار محبوب پاک ہاتھ رکھتے تھے کہ جا اللہ تیری مدد کرے، اللہ تجھے کامیاب کرے. تو یہ ایک حضرت امیر خسرو کا ایک وہ تھا. تو جب حضرت امیر خسرو آپ آئے، حضرت کے پاس آیا، تشریف لے کے آئے، حضرت نے دعا دی اور آپ نے کہا کہ جا اللہ تمہیں کامیاب کرے. تو آپ ادھر سے نکل گئے، وہ شخص یہاں پر آ گیا، اور جب آیا تو حضرت سے بڑی تمنا ہوئی ملنے کی کہ مجھے ملنا ہے. تو حضرت نے کہا کہ آج کل کہ بھائی جب وہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو بھیج دو. تو حضرت جہاں پر حضرت کا آسن ہے، حضرت کا مزار شریف ہے، یہیں پر ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ زیادہ تر جتنے بھی لوگوں سے ملتے تھے مغرب کی نماز کے بعد ملتے تھے آپ حضرت محبوب الہی، یعنی کہ محبوب پاک یعنی کہ اللہ نے جو آپ کو مرتبہ دیا ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے حضرت نظام الدین کے نام سے. تو آپ نے کہا بتا بھائی کیا چاہیے. کہہ رہا ہے حضور میری 7 بیٹیاں ہیں اور آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ دنیا کو بانٹتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ خالی تو جانے نہیں دیتے. اسی طرح میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں اور سب نے کہا کہ گیاس پور جاؤ، وہاں بابا حضرت نظام الدین صاحب ہیں، وہ سب کو عطا کرتے ہیں.
تو آپ نے کہا بھائی دیکھ بھائی کہ آج کا جو صبح کا جو تھا وہ تو میں نے سب ختم کر دیا، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہنے کا نہیں حضور کچھ تو عطا کریے، آپ مجھے کچھ تو دیے، میں خالی تو جاؤں گا نہیں، میری بچیاں نہیں، میں تو بھوکا مر جاؤں گا. آپ نے کہا بھائی دیکھ بات سن کے کیا سے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے تیری پریشانیاں دور کرے، اللہ تیرا راستہ بنائے. نہیں حضرت آپ کو بہت بڑا نام ہے اور آپ جو ہے دنیا کو بانٹتے ہیں، آپ دنیا آپ کے پاس آتی ہے، آپ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، آج مجھے خالی کیوں جانے دے رہا ہے؟ آپ نے کہا واقعی میں میرے پاس کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ میں نے سب بانٹ دیا، اب مجھے جو ہے کل کی فکر ہے، مگر تیرے لیے میں دعا کروں گا. نہیں جی نے منہ بنایا. جب اس نے منہ بنایا تو آپ نے دیکھا وہاں پر کو تو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کیا دیکھا، جو آپ جو چپل پہنتے تھے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں کڑاؤ، دیکھا ہوگا آپ نے، لکڑی کی ہوتی ہے تو اس کو کڑاؤ کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ کڑاؤ رکھا ہوا ہے، یہی میرے پاس ہے، تو ایک کام کر تو یہ لے جا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہی ہے میرے پاس، اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں، یہ تو لے جا، ہو سکتا ہے شاید اللہ تیرا بھلا کر دے. بڑا دل میں سوچا، بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو چپل کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ایک آنے کی بھی اس ٹائم پہ ایک آنے بھی بہت ہوتے تھے کہ کہا جائے تو ایک آنے کی بھی نہیں بکے گی. تو اس نے منہ بنا کے وہ کڑاؤ لیا، باندھا اور چل دیا. وہاں سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کسی بادشاہ کے پاس تھے شعر و شاعری کے لیے. جب آپ شعر و شاعری آپ نے کری تو اس بادشاہ نے خوش ہو کے 7 اونٹ جو ہے کہ اس کا آپ کو ہیرے جواہرات سے نواز دیے، یعنی کہ دے دیے 7 اونٹ، اس کے اندر ہیرے جواہرات آپ نے 7 اونٹوں پہ دھر دیے کہ سب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ یہ سب آپ کا ہے، آپ لے جاؤ. تو وہ وہاں سے جو ہے کہ جب آپ چلنے لگے تو آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ جو ہے کہ کیسا وہ پہنتے ہیں، جیسے ہم لوگ پوشاک پہنتے ہیں، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں انگوچھا اور وہ فیرن، مطلب سمجھ لو پوشاک ہی سمجھ لو آپ. تو وہ جو تھا وہ بڑی قیمتی تھی کہ کیسا آپ نے خوش ہو کے جو ہے وہ بھی اتار کے جو ہے حضرت امیر خسرو کو گفٹ کر دی کہ یہ بھی تمہارا ہے. تو حضرت امیر خسرو 7 اونٹ لے کے اور پوشاک لے کے جھومتے جھامتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے پاس آتے ہیں. اور یہاں سے وہ شخص جاتا ہے کہ جب وہ کسی گاؤں اپنے جہاں گھر رہتا ہے، جو گاؤں تھا اس کا، اس گاؤں پہ گیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. کہا بھائی تو جو ہے غیاث پور سے آیا ہے اور حضرت نظام الدین صاحب کے پاس سے آیا ہے، تجھے تو بہت کچھ ملا ہوگا. تو لوگوں نے بات کری، گاؤں کے اکٹھے ہو گئے. تو بات ہونے لگی کہ یہاں سے تو آپ نے اس نے پورا واقعہ بتایا جو حضرت نے جیسے کہا، جیسے آپ کے ساتھ ہوا. کہنا حضرت کے پاس گیا تھا، حضرت نے تو کچھ دیا نہیں، میں تو اتنا کہتا رہا کہ انہوں نے تو کچھ دیا نہیں. انہوں نے کہا تھا جو تھا وہ بٹ گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں ایک کام کر، یہ کڑاؤ ہیں، چپل ہے میری، یہ تجھ لے جا، ہو سکتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے. سب تعجب کرنے لگے، بھائی یہ دیے، اس سے کیا ہوگا؟ تیری تو ایک بچی کے کیا ایک ٹائم کھانا بھی نہیں ملے گا تجھے. بڑا افسوس ہوا اس کو. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تشریف لے کے وہاں سے آ رہے تھے. تو کہتے ہیں نا جب اپنے جب آپ کسی کو اپنا گرو بناتے ہو، جب آپ اپنا کسی کو مرید بنتے ہو آپ، تو قدرتی جو ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ بھگوان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کہ کیسے جو خوشبو ہوتی ہے، جیسے عطر آپ لگاتے ہیں، جیسے عود ہے، شمامہ ہے، تو آپ اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، کپڑوں پہ لگاتے ہیں، تو اس کی مہک جو ہے نا وہ دور تک جاتی ہے، جہاں تک آپ جاؤ گے وہ مہک وہاں تک چلے گی. تو کیا دیکھا کہ کہ حضرت کی جو مہک تھی جو نا، جو چپلوں کی جو مہک تھی، وہ ماشاءاللہ وہ ہوا کے تھرو جو ہے وہ آگے تک چلنے لگی. تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. میرے پیر و مرشد تو کہیں جاتے نہیں ہیں کہ حضرت تو یہ خوشبو یہاں پر کیسے؟ تو آپ نے وہ خوشبو سونگتے اس گاؤں کے اندر آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ وہ 7 اونٹ بھی آ گئے، اور جو آپ کو پوشاک جو دی تھی ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی وہ بھی آپ کے پاس. تو جب کیا دیکھتے ہیں تو بہت بڑی بھیڑ ہو رہی ہے، اور بھیڑ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیسے کہ بھئی یہاں سے کوئی میرے پیر کی چوکٹ سے کوئی آیا ہے یا میرا پیر آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ آپ کے پیر آئے نہ کوئی آیا. کہ ہاں ایک شخص گیا تھا غیاث پور حضرت نظام الدین بابا کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پوری مطلب اپنی داستان جو ہے اس آدمی نے حضرت امیر خسرو کو بتائی کہ یوں اس طرح سے. تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ آج کا کہ اچھا یہ بات ہے. کہنے لگا تو پھر ایک کام کرو، یہ کڑاؤ مجھے دے دو. کیا کڑاؤ مجھے دے دو؟ یہ حضرت محبوب پاک کی چپل یعنی کڑاؤ مجھے دے دو، اور اس کے بدلے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. کہتے ہیں نا دیکھیں اللہ تعالیٰ پروردگار رب العالمین خود تو نیچے آئے گا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایک وسیلہ بنائے گا، ذریعہ بنائے گا، اس سے کام ہوتے ہیں. یہ ماننے والی بات ہے بھائی جان. چاہتے تو محبوب الہی بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی تیرا کام یوں ہو جائے گا، مگر نہیں، اللہ کے آگے آپ کی زبان بند ہے.
اللہ سے بھی آپ ہی دعا کر سکتے ہیں اور دنیا کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو جبھی تو آپ کو اتنا بڑا نام ہوا نا۔ تو جب حضرت امیر پاک نے کہا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا اس کا کہ یہ کڑاؤ مجھے دے دو، اس کے بدلے تمہیں جو چیز چاہیے وہ لے لو۔ میں نے کہا آپ کیا دو گے؟ تو چپل ہے، اس کے لیے کیا کہہ رہا جو تو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کروں گا، صرف مجھے یہ چاہیے۔ آپ نے کیا دو گے؟ آپ نے کہا دیکھ بات سن، یہ 7 اونٹ ہیں، یہ تیرے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ابھی بادشاہ نے جو مجھے یہ انگوچھا دیا ہے، یا مطلب کپڑے جو لباس دیا ہے، یہ بھی تیرے، صرف یہ مجھے دے دے۔ تو گاؤں والے دیکھنے لگے، وہ شخص دیکھنے لگا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے کہ ایک کڑاؤ کے چکر میں اتنے ہیرے جواہرات، اتنے 7 اونٹ مجھے دے رہا ہے، یہ ہے کون؟ پاگل تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تم مجھے پاگل سمجھو یا کچھ بھی سمجھو، تم یہ دے دو، اس کے بدلے سب کچھ لے لو۔ تو آپ نے کیا کرا؟ اونٹوں کی رسی اس کے ہاتھ میں دی، اپنا پورا جو ہے کہ اس کے لباس دیا بادشاہ نے جو دیا تھا، اور آپ نے دونوں کڑاؤ جو ہے لے کے صاف کر کے آپ نے سر پہ رکھ کے، اور حضرت امیر خسرو دلی یعنی گیاس پور کی طرف حضرت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور جب آ گئے کہ گیس کا تو ٹائم ہو گیا تھا، تو آپ نے بالکل صاف کر کے جو ہے حضرت محبوب پاک تشریف رکھے ہوئے تھے اپنی خانقاہ کے اندر، تو آپ نے جیسے رکھی آپ نے کڑاؤ صاف کر کے، تو آپ حضرت محبوب لائے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ سے کہ اے امیر، کہ آپ جب حضرت امیر خسرو کو آپ حضرت امیر خسرو نہیں کہتے تھے، امیر کہتے تھے، یعنی کہ پیار کا لفظ کہتے تھے۔ اے امیر تو بہت سستے میں چھوٹ گیا، اے امیر بہت سستا۔ تو بہت سستے میں چھوٹ گیا۔ وہ تو نادان تھا مگر تو سمجھدار تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آج کا کہ جب ہم کسی پیر یا کسی بادشاہ کے پاس یا کسی فقیر کے پاس، بادشاہ کا تو ایک الگ معاملہ ہے، مگر درویش اور فقیروں کا، بزرگوں کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ وہ کہہ کے نہیں کرتے، اللہ ایگزیب سے مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا جو ہے راستہ بنایا، محبوب پاک کا وسیلہ ذریعہ بنایا، اس کا بھی کام ہو گیا، اور حضرت نے ماشاءاللہ جو کہا تھا اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ جا اللہ تیری مدد کرے گا، تو کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ بزرگان دین کا ہے۔ اب یہ حضرت محبوب پاک کی جو وہ چوکھٹ ہے کہ آج کا کہ یہاں پر ایسے سے لوگ آتے ہیں بھائی جان کہ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہو کاروبار ہوتا ہے، کسی کے پاس جادو ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، آج کے نظریے میں جیسے ایک ہائی ٹیک دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ایک ماڈرن زمانہ ہے، جی۔ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کچھ اندھ وشواس سے جڑی ہوتی ہیں، بھوت پریت، یہ سب جادو ٹونا ٹوٹکا کرا دیا، یہ سب۔ اب ایک بات آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو، میں اب آپ کو بتاؤں سیدھی سی اور سمپل سی بات، جی آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے، میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ بہت چھوٹی سی بہت سمپل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور بہت آسان والی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مگر آپ کو یہ پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ مسجد کے اندر، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کرو گے، نمازیں پڑھو گے، اللہ آپ کو ملے گا، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، پہلا لفظ۔ اب آپ ہندو میں آ جاؤ، مندر کے اندر بھگوان ہوتا ہے، کسی نے بھگوان کو دیکھا ہے؟ جنہوں نے بھگوان کو دیکھا ہے کئی ہزار سال پہلے، وہ اب تو جیوت تو نہیں ہے نا، مگر معاملہ کہاں سے ہے؟ یہ دل سے، یقیدہ، یقیدہ جس کو کہتے ہیں، یقین، یہ ہے۔ کسی نے کسی بزرگان دین کو، کسی نے کسی بھگوان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یہ دربار ہے حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کا، ہم تو اولاد ہیں، 800 سال سے ہم لوگوں کا خاندان ہے، مگر 800 سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے تو دیکھا نا آپ کو، ہم نے تو نہیں دیکھا نا۔ اب 800 سال بیت گئے، اب ہمیں کیا پتہ تھا کہ حضرت محبوب پاک ماشاءاللہ کتنے خوبصورت تھے، کیسے تھے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ آپ کا آستانہ ہے، یہ آپ کی مزار شریف ہے، اور یہی حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کا گھر ہے۔ یقین ہے جی، مگر ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں یقین ہے، یقیدہ ہے اپنے سب سے پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول پہ، اور اس کے بعد جتنے بزرگان دین ہیں، اس کے بعد اپنے حضرت محبوب علیہ یا حضرت نظام الدین اولیاء صاحب پہ بھروسہ ہے کہ یہاں جو چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور بچے جین جنات وہ بھی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، کہ جینوں کا جو معاملہ ہے وہ ہزاروں سال ہے، اللہ کے ٹائم سے بھی اللہ کے دیکھیں اللہ بلا الگ ہے، جین کا معاملہ الگ ہے۔ جین بھی 2 طرح کے ہیں،
ایک اللہ والے ہیں اور ایک شیطانی ہے. جو کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے اللہ نے 2 ہاتھ بنائے ہیں اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 فرشتے ہیں, 2 آپ کے کندھوں پہ فرشتے ہیں, ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. تو اسی طرح دیکھیے ہمیشہ چاہے وہ ہندو گھرانہ ہو, مسلمان گھرانہ ہو یا کوئی سا بھی گھرانہ ہو, 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی بھائی جان, الگ الگ ہوتی ہیں, الگ الگ مزہ ہے, الگ الگ حساب ہے. اب ساری انگلی ایک جیسی ہو جائیں تو پھر تو مزے کچھ اور ہے نا. کہتے ہیں نا مٹھی بند ہے تو لاکھ کی ہے, کھل گئی تو کھا اور مٹھی کھل گئی تو خاک کی ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس مٹھی میں کچھ نہیں ہے, مگر جب یہ بند رہے نا تو سب کو یہ پتہ ہے یار یہ کہ کیا سے مٹھی میں بہت کچھ ہے, اور یہ گھوسا بھی بنتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہے بھائی جان. بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں اور ہمارے درشکوں کو. تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پر سب کا یقین ہے, سب کی آستھا ہے, وشواس ہے. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, اور جیسے میں نے شروع میں کہا, بھائی جان نے بھی وہ بات کہی, نیتا ابھینیتا دنیا بھر کی سیلیبریٹیز آتے ہیں اور ایک خوش ہو کر یہاں سے جاتے ہیں. کام جو ان کے بگڑے ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یقین ہے یہاں پر. تو اور ایک خوبصورت جگہ بھی ہے, مطلب آپ آئیں گے تو روحانی فیل آپ کو یہاں پر آنے کے بعد محسوس بھی ہوگا. تو جب آپ آئیں, مجھ پر نہ جائیں, میری باتوں پر نہ جائیں, خود آ کر محسوس کر سکتے ہیں اس چیز. خدا ان کے سلام کریں. تو آپ لوگ جو کمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی آپ سے یا بھائی جان سے, پھر کبھی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے جا سکتے ہیں.